شروع کر دو. فائقہ سیدہ ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. جی اب حدیث اور انگلش ٹرانسلیشن عطیہ مومن. Bismillahir Rahmanir Rahim. English translation of Surah Al Imran, verses 191 to 194. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. In the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of the night and the day, there are indeed signs for men of understanding. Those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and ponder over the creation of the heavens and the earth. Our Lord, Thou hast not created this in vain. Nay, holy art Thou, save us then from the punishment of the fire. Our Lord, whomsoever Thou causest to enter the fire, him hast Thou surely disgraced, and the wrongdoers shall have no helpers. Our Lord, we have heard a crier calling us unto faith. Believe ye in your Lord, and we have believed. Our Lord, forgive us therefore our errors, and remove from us our evils,
and in death number us with the righteous. Jazakallah. یہ حدیث تہرمینہ راجپوت. کون ہے تہرمینہ راجپوت؟ جو مائکرو فون جو پیچھے دے دو جلدی سے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد. عن الحرث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا إن يرجع وما دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماؤهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. Translation. Hazrat Hars Ashari Raziyallahu Anhu narrates that the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that Allah had commanded 5 things to Hazrat Yahya bin Zakaria alayhi salam, and I command you also for 5 things that Allah has commanded me. Number 1, be with the Jamaat. Number 2, listen to the Imam of the time. Number 3, and obey him. Number 4, if you have to leave your land for religion, then leave that land. And number 5, perform jihad in the way of Allah. Therefore, if anyone departs slightly from the Jamaat, he had actually left Islam, unless he rejoins the Jamaat. And anyone who calls for the traditions of time of ignorance, he is the fuel of hell. The companion asked, O Prophet of Allah, even if that person observes the prayers and keeps fasts? The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, yes, even if he observes the prayers, keeps fasts, and considers himself a Muslim. But O servants of Allah the Exalted, remember that if they say we are Muslim, you should call them Muslims, because Allah the Almighty has given this ummah the name of Muslim and believer. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Jazakallah. جی پریزنٹیشن جی کس نے کرنی ہے؟ کیا نا باریا ہاں السلام علیکم حضور. بسم اللہ. کیا نام ہے؟ برا زبیری. برہا زبیری. ویسے برا عائشہ لیکن برہا اور عمل. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہو؟ جی نہیں حضور. ہاں بی ایس سی کی ابھی. بی ایس سی کیا سائنس میں؟ یہ ٹاپک اپنا پھر بی ایس سی کر لینا تھا کچھ. چلو جو دیا گیا وہ کر رہے. چلو پریزنٹیشن تو وہ ہوتی ہے جو اپنے فیلڈ کی پریزنٹیشن کی جائے. اچھا. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dearest Hazur, in our presentation today, we will look at the status of the promised Messiah alayhi salam as the Prophet of Allah. For most people who convert to Ahmadiyyat, the promised Messiah alayhi salam is a central tenet of their new faith.
However, many of us who are born Ahmadis do not realize that we too need to perform bayat in our hearts and minds and not take for granted that we are Ahmadi by birth. We should think about who the promised Messiah ﷺ means to each one of us personally. When we see the picture of the promised Messiah ﷺ or read his books, what feelings and thoughts come across our minds? To gain a true understanding, there are specific words that the Holy Quran uses to explain prophethood that we first need to know. First, Rasul, meaning messenger, refers to one who is sent to spread the message of God. Second, Nabi, a prophet, refers to one who receives the secrets of the unseen from God and conveys them to the people. He is also one who enjoys a very high spiritual status. Thirdly, Sharia, a way leading to water, refers to the religious law of God. It is important to understand that first, Rasul and Nabi are interchangeable and represent two functions of the same person. Secondly, in the Holy Quran, Nabi follows Rasul as a Rasul, the message is first received from Allah Ta'ala and then in the capacity of Nabi, it is conveyed to the people. An example of this in the Holy Quran is shown in Surah Maryam, chapter 19, verse 52, and relate the story of Moses, as mentioned in the book. He was indeed a chosen one, and he was a messenger, a prophet. In the Holy Quran, we also read in Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 254, "These messengers have we exalted, some of them above others. Among them there are those to whom Allah spoke, and some of them He exalted in degrees of rank." From this verse, we learn that there are two kinds of prophethood. First, Mukallam or Shari prophethood brings forth a new law or Sharia. These are the prophets to whom Allah spoke. Secondly, Ghair Mukallam or Ghair Shari prophethood brings forth no new law, but follows the Sharia bearing prophet who preceded him. This prophethood is of similar loftiness and spiritual rank as the Shari prophet. Now that we have a basic understanding of the Quranic teaching on prophethood, Aisha will now share with us what the Holy Quran teaches on the coming of the promised Messiah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. By studying the Holy Quran, we understand that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was a Mukallam prophet who brought a new Sharia and was independent of previous prophets. On the other hand, the promised Messiah alayhi salam was a Ghair Mukallam prophet who was a follower of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The promised Messiah alayhi salam was a prophet for two reasons. First, because he perfectly reflected the prophethood of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And second, because he was frequently honored with conversation with Allah Ta'ala. गैर मुकल्लम की कहाँ से ली है? हाँ? Commentary थी. हाँ? Commentary थी. Commentary? कौन से? कुरान मजीद हाँ? ली गई थी. Which commentary? हजूर ये presentation हाँ? ये presentation तलीम department ने बनाया हमारे लिए. हाँ? ये जो presentation ये तलीम department ने हमारे लिए बनाया है. किसने बनाया? तलीम department. हाँ? Third commentary? Third volume? हाँ? Short commentary. उसमें लिखा हुआ है. हाँ? ये जो कंफ्यूजिंग किस्म की है वो मुस्लिम इस्लाम तो कहते हैं कि वो खुदा जिसको चाहे अभी बनाता है कलीम. कलीम का मतलब है कलाम करने वाला. तो ये किस तरह लिया है, कंफ्यूज हो जाएगा. खैर बहरहाल ये तो ठीक है शरी और गैर शरी की टर्मिनोलॉजी. ये मुकल्लम में पता नहीं किस तरह कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने. क्लियर नहीं है इसमें. हैं? अब वो क्या शेर है?
अब भी उस अब हैं 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 अब भी उससे बोलता है जिसे वो करता है प्यार। वो खुदा जिसको चाहे हैं जिसे वो खुदा अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिसे वो करता है प्यार। तो वहाँ तो कलीम बनाया हुआ है, फिर मुकल्लम और गैर मुकल्लम की कहाँ से बाकी बातें। और फिर ये डिटेल में भी आया हुआ है, इसमें कंफ्यूजिंग है बहरहाल, लेकिन चलो तुम बताओ अपना बातें। पढ़ो पढ़ो, लेट्स कंटिन्यू। Should I continue, Karam? हाँ? Continue, Karam? Yes, you continue. There are many verses in the Holy Quran that speak to the coming of the promised Messiah alayhi salam and that support his status as a prophet of Allah Ta'ala. Today we will take a look at two such chapters of the Holy Quran, Surah Al-Saf and Surah Al-Jumu'ah. The first prophecy dealing with the coming of the promised Messiah alayhi salam can be found at the beginning of Surah Al-Saf. In verse 7 we read, "And call to mind when Jesus, son of Mary, said, O children of Israel, surely I am Allah's messenger unto you, fulfilling that which is before me of the prophecies of the Torah, and giving glad tidings of a messenger who will come after me, his name being Ahmed. And when he came to them with clear proofs, they said, This is manifest sorcery." We know that the Holy Prophet ﷺ had two names, Muhammad and Ahmed. Muhammad was the Holy Prophet ﷺ's name of glory, and this name was reflected in his life in Medina, as it is then that Allah Ta'ala punished the enemies of Islam and gave victory to Islam. Ahmed was the Holy Prophet ﷺ's name of beauty, and this name was reflected in his life in Mecca, where he and his followers showed great patience and endurance despite terrible persecution. The promised Messiah alayhi salam has written in Brahine Ahmadiyya that he has also been called Ahmed in divine revelation, and thus, in his person, is the second manifestation of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The promised Messiah alayhi salam embodied the qualities of beauty, and this is why he named our Jamaat the Ahmadiyya movement in Islam, because he wanted people to know that this sect is to bring about peace and security in this world. So although there are many more verses in this chapter, Surah Al-Saf, that speak to the coming of the promised Messiah alayhi salam, Amal will now guide us in an understanding of the verses in Surah Al-Jumu'ah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. The second prophecy is related in the beginning of Surah Al-Jumu'ah, verses 3 and 4. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recite unto them his signs, and purifies them, and teaches them the book and wisdom, though before that they were in manifest error. And he will raise him among others of them who have not yet joined them. He is the mighty, the wise. There is a hadith that describes the exact moment when these verses of the Holy Quran were revealed. A companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, relates, "One day we were sitting with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when Surah Jumu'ah was revealed. I inquired from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who are the people to whom the words, and among others of them, who have not yet joined them, refer. Salman radhiyallahu ta'ala anhu, a Persian, was sitting amongst us. After the third time of asking him the same question, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam put his hand on Salman radhiyallahu ta'ala anhu and said, If faith were to go up to the Pleiades, a man from these would surely find it. Bukhari. The Holy Prophet ﷺ's answer shows that the verses of Surah Al-Jumu'ah refer to a man of Persian descent. And of course, we all know that the promised Messiah ﷺ was of Persian ancestry. There are many more verses throughout the Holy Quran that speak of the coming of the promised Messiah ﷺ. It is very important that we carefully study the Holy Quran and understand its teachings on prophethood and the advent of the promised Messiah ﷺ.
The promised Messiah alayhi salam has said, I'm not a Rasul or Nabi by virtue of a new law, a new claim and new name, but I am a Rasul and a Nabi by the virtue of perfect reflection. I am the mirror in which the form of the Nabuwwat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam are perfectly reflected. Nuzulul Masih, Ruhani Khizai, Volume 8, page 381. As an Ahmadi, it is important for us to understand the status of the prophethood of the promised Messiah alayhi salam and our oath of allegiance to him. As the promised Messiah alayhi salam himself explained, the true object of Ba'ath is to acquire the spiritual knowledge, blessings, and signs which bring about true repentance. The real purpose of Ba'ath is to enslave oneself to the spiritual leader and guide, and to acquire in exchange the knowledge, spiritual insight, and blessings which help to fortify the faith and sharpen the spiritual vision and establish a pure relationship with God. Likewise, it offers a salvation from the hell of this world and consequently of the hereafter. The Need for the Imam, page 44 to 45. May Allah Ta'ala grant us all the knowledge and understanding to become sincere and righteous followers of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the promised Messiah alayhi salam. Ameen. Jazakallah ahsanal jazaa. وہ کہاں ہے کمنٹری ہے آپ کے پاس؟ شارٹ کمنٹری کس صفحے پہ مجھے نوٹ لکھا کے دکھائیں اس کی. اچھا خیر اینی وے اب کیا ہے اور کچھ بولنا کسی نے؟ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، بات کرنی ہے تو کر لو. 6 منٹ زیادہ پریسائز ہونا ہے تو 6 منٹ. ہاں ہاں جی کھڑی ہو، کھڑی ہو. وہ پیچھے والی کالے برقعے والی پہلے کھڑی، کالے حجاب والی. یس وعلیکم السلام. مائکرو فون آگے آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میں نے بس آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی روزمرہ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ میری روزمرہ روٹین کیا ہوتی ہے؟ جی تو یہاں تم دیکھ ہی رہی ہو، اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی. ہاں میری روزمرہ روٹین میں خدا الانبیاء کے 2008 میں انٹرویو دیا تھا، انہوں نے اپنے رسالے میں چھاپ دی تھی. صبح میں اٹھتا ہوں، جب بھی نفلوں کے لیے اٹھتا ہوں، پھر پڑھنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھتا ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس بعد میں کہ میں آدھا سپارہ قرآن شریف کو پڑھ لیتا ہوں، پھر فجر کی نماز کے لیے آتا ہوں مسجد میں، پھر واپس آ کے پھر تھوڑی دیر کے لیے قرآن شریف پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر سوتا ہوں، پھر جاگ کے ناشتہ کرتا ہوں، پھر دفتر چلا جاتا ہوں. دفتر میں جو دفتر کی تھوڑی سی میری ڈاک خط ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. پھر دفتری آفیشیل میٹنگ ہوتی ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہیں، 3-4 گھنٹے وہ چلتی ہیں. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں، 20 منٹ نیپ لیتا ہوں پھر دفتر آ جاتا ہوں. پھر کچھ پڑھتا ہوں، کچھ دیکھتا ہوں، اگر کوئی پینڈنگ ڈاک پڑی ہو تو. پھر عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، چائے کی 1 پیالی پیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہوں کوئی جو مختلف مشنوں کی ڈاک وغیرہ ہو تو. پھر جو پرائیویٹ لوگوں کو ملنے آ جاتے ہیں ان سے 1-1.5 گھنٹہ ملاقات کرتا ہوں. پھر اگر لمبے دن ہوں گرمیوں کے تو پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد پھر دوبارہ بیٹھ جاتا ہوں ڈاک دیکھنے کے لیے، دفتری ڈاک. پھر کچھ وقت بچ جاتا ہے تو کچھ اسٹڈی بھی کر لیتا ہوں. پھر سوتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور بس. سمجھ آ گئی؟ جی جزاک اللہ. اچھا
دے میرا سوال تھا کہ ہم کیسے سمجھائیں ہمارے غیر مسلم دوستوں کو کہ پردہ کیوں ضروری ہے. ادھر آؤ. ہاں السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ ہم کیسے سمجھائیں ہمارے غیر مسلم دوستوں کو کہ پردہ کیوں ضروری ہے. پردہ کیوں ضروری ہے؟ ہاں جی، ہمارے غیر مسلم دوستوں کو. کیوں ضروری ہے پردہ؟ یہ بتاؤ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم اس دین کی پھر عمل کرنے والے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہ تم پردہ کرو، ٹھیک. اور پردہ اس لیے بھی کرو کہ تمہاری جو اپنی ایک سینکٹیٹی ہے وہ قائم رہے ہیں، جو اگر نہیں ہوگی تو بے حجابی میں زیادہ مکس اپ ہونے سے، سوسائٹی میں لڑکوں کے میں ہونے سے، پردہ کرنے سے ایک تمہیں خود احساس رہے گا کہ میں نے زیادہ مکس اپ نہیں ہونا، اپنے درمیان اور لڑکوں کے درمیان ایک بیریئر رکھنا ہے. اور یونیورسٹی میں بعض دفعہ یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکے، بعض دفعہ انٹریکشن ہو جاتا ہے، لیکن اس میں صرف جہاں تک تمہاری پڑھائی کا تعلق ہے نا، کوئی بات سمجھنی ہے کرنی تو اس کے لیے ہونا چاہیے. ادروائز فری جو ہے نا اور ریلیشن شپ اس طرح نہیں قائم ہونی چاہیے. دوستی جو فرینڈلی ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ سے لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کریں. بہرحال تو وہ یہ اس لیے آن وسلم نے فرمایا، اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو پرانے زمانے میں جب پردہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس وقت ایک مسلمان عورت، اس کو یہودی بڑے مخالف تھے مدینے میں، ایک مسلمان عورت گئی کسی یہودی کے دکان پہ کام کروانے کے لیے. اس نے وہاں شرارت سے نا، اس زمانے میں پراپر اس طرح کے تو ڈریس نہیں ہوتے تھے کہ نالا باندھا جائے اور پوری طرح انڈر گارمنٹس بھی پہنے ہوں اور سب کچھ ہو. تو اس نے اس کا کپڑا باندھ دیا، اور جب وہ کھڑی ہوئی تو وہ کپڑا اتر گیا. اس کے بعد پھر وہاں لڑائی شروع ہو گئی، بلکہ قتل بھی ہو گیا. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس کے بعد پھر یہ پردے کا بھی حکم ہوا کہ اپنی عورت، ایک مسلمان عورت اپنی چیسٹٹی اور سینکٹیٹی کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر یہی کہ تمہارے درمیان بیریئر ہونا چاہیے. دوسرے، قرآن کریم میں جہاں حکم آیا ہے نا کہ پردہ کرو اور فری انٹریکشن مردوں کے ساتھ نہ ہو، وہاں پہلے مردوں کو حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو اور عورتوں کو گھور گھور کے نہ دیکھا کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد عورتوں کو حکم آیا ہے کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور نہ دیکھو، لیکن مردوں کا پھر بھی اعتبار نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو. ٹھیک، سمجھ آئی؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر تم مجھے یہ گارنٹی دلوا دو کہ مرد جو ہیں وہ بالکل پاک ہو گئے ان کے دماغ اور ذہن ہیں، تو میں کہوں گا کہ اتنی سختی نہ کرو پردے میں. لیکن نہیں ہوا، بلکہ اس حد تک مثال دی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے. گو ہر مرد ویسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. جب سوسائٹی میں میجورٹی یہ ہو یا سرٹن پرسنٹیج ہو جس سے نقص پیدا ہوتے ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے بچنے کے سامان کیے جائیں. تو اس لیے پردہ ہونا ضروری ہے تاکہ فری ریلیشنز قائم نہ ہوں، اور اس سے پھر اس مطلب پرانے زمانے میں جو اچھے خاندان تھے، عیسائیوں میں بھی، اور ہر مذہب نے پردہ کا کہا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ڈیز میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے عیسائیوں میں بھی جو اچھے پردے ہوتے تھے ان کے پرانے دیکھ لو تم ڈریس، ان کے تو لمبے میکسیز ہوتی تھیں اور یہاں تک بازو پہنے ہوتے تھے، ہیڈ سکارف ہوتے تھے. بلکہ بائبل میں تو یہ ہے کہ کسی عورت کا سر نظر آ جائے تو اس کے بال ہی کاٹ دو، منڈا دو. اس طرح کی سختیاں، اسلام نے یہ سختیاں نہیں کہیں، لیکن اسلام نے عورت کی حیا کو بہرحال قائم رکھا ہے.
اور حیا کا تصور ہر جگہ ہے قوم میں. اب قرآن کریم میں تم جو قصہ پڑھتی ہو حضرت موسیٰ کا، جب انہوں نے 2 لڑکیاں تھیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی تھیں، وہ مرد پانی پلاتے تھے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئی تھیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ڈائریکٹ انٹریکشن مردوں کے ساتھ ہو. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا قصہ ہے، انہوں نے کہا اس طرح، تو انہوں نے پانی پلا دیا. اس کے بعد آگے پھر یہ آتا ہے کہ جب وہ چلی گئیں گھر تو اس میں سے ایک آئی واپس اور بڑی حیا سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی آئی، کھلی اوپن ہو کر ہا کر کے نہیں آ گئی تھی کہ میرا باپ تمہیں بلاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن شریف میں قصہ سارا لکھا ہوا ہے نا، پڑھو تو. اور وہ جب گیا تو اس نے پھر، باپ بھی ہوشیار تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری جوان بچیاں بھی گھر میں ہیں تو میں ایک لڑکا گھر میں رکھ لوں، کیونکہ یہاں پھر عورت کی سیکریٹری کا سوال آ جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا اگر رکھ تو میں تمہیں لیتا ہوں اور تمہارے پاس گھر میں رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ کے پاس، تو تم میری 2 بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرو تاکہ تمہارے رہنے کا کوئی جواز بن جائے. ٹھیک ہے، تو اصل اس کے جو ہے اصل چیز یہ ہے، عورت کی حفاظت کی گئی ہے پردے میں، اور اس کے لیے مرد کو بھی روکا گیا ہے. لیکن پھر بھی مرد کا بے اعتباری کی وجہ سے عورت کو کہا کہ تم اپنے آپ کو زیادہ سنبھالو. سمجھ آئی؟ مختصر جواب اس کا یہ ہے. ٹھیک، مائکرو بولو. اور کیا ہے؟ مائکرو فون ادھر ایک آگے بھی دے دو نا جلدی سے. ایک 3 سوال ہوں گے، ایک دوسرا سوال ہو رہا ہے، اب ایک اور زیادہ اجازت دوں گا اگر بشرطے کہ اس کا جواب لمبا نہ ہوا. السلام علیکم حضور. میں نے پوچھنا تھا اگر جو واقفات یونیورسٹی یا کالج سے گریجویٹ کر رہی ہیں ابھی 23-24 سال کی، ان کے لیے کوئی ہدایات اگر ہوں تو. گریجویٹ کر رہی ہیں، ہدایات کیا ہیں؟ ہدایات تو میں اتنی دے چکا ہوں کہ تم ان کو پڑھ لو تو ٹھیک ہے. ہدایات یہ ہیں گریجویٹ کر رہی ہے اگر تو ہوشیار ہو اور آگے افورڈ کر سکتی ہو پڑھنا، سبجیکٹ ایسا ہے کہ جو ریسرچ میں جانا ہے یا میڈیسن کرنا ہے یا اس طرح بھی چیزیں ہیں، اور شادی بھی نہیں ہو رہی، رشتہ بھی کوئی اچھا نہیں آیا، تو پڑھ لو. اور اگر رشتہ آ جاتا ہے بیچلرز کرنے کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد، تو پھر پڑھائی کے نام پہ بیٹھی نہ رہو، پھر شادی کروا لو. ٹھیک ہے، دعا کر کے فیصلے کرو. یہ لڑکی کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے، کہ شادی کا فیصلہ خود کرے اور دعا کر کے فیصلہ کرے، ماں باپ میں بوجھ نہ کریں. کوئی رشتہ ضرور. اچھا، درمیان میں سے اب وہ وائٹ اسکارف. یس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائٹ ڈریس. نو پیچھے تم وائٹ تو نہیں ہو، تم تو کالے ہو. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے کہ آپ نے کافی ملکوں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس کو خط لکھا تھا، تو کیا ان میں سے کسی نے آپ کو جواب واپس دیا؟ ان کو جواب آئے گا تو دیں گے. مجھے پریزیڈنٹ اوباما کے بھی سٹاف میں سے، وائٹ ہاؤس کے سٹاف میں سے ایک آیا تھا وہاں ملنے. انہوں نے بھی یہی کہا. آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے ڈپٹی اسسٹنٹ منسٹر صاحب جو آئے ہوئے تھے یہاں اس دن فنکشن پہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ دونوں نے ہمیں کہا ہے. اوباما صاحب کا بھی یہی جواب تھا، ان کا بھی، کہ ہم نے اپنی ٹیم کو یہ دیا ہوا ہے، اس کا جواب کس طرح دینا ہے، کیونکہ بڑا مشکل خط ہے ہمارے لیے جواب دینا. تو میں نے کہا تھا کم تم ایکنالوجی کر دو کہ ہمیں مل گیا ہے، یہ تو کرٹسی دکھاؤ. ابھی تک تو اتنی کرٹسی بھی شو نہیں کی. تو وہ سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جواب دیں. مجھے ہر دوسرے تیسرے ہفتے پیغام مل جاتا ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں، پر جواب تیار نہیں ہو رہا ان کا. جی لاسٹ وہ، ہاں نہیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ہیرا احمد ہے اور میرے پاس سوال نہیں پر درخواست ہے. میں سیکنڈ ایئر یونیورسٹی میں. چلو اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. اس کو دے دو، اس کو دے دو، اگلی کو دے دو. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ اگر شادی کے بعد بھی لڑکی کی پڑھنے کی خواہش ہو تو کیا اس کی اجازت؟ اگر شادی کے پاس پڑھنے کی خواہش ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو جس سے شادی کر رہی ہیں اس کو پہلے بتا دیں کہ میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس شرط پہ شادی کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ
ایک اچھے رشتے کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں یہ بھی رکھیں کہ یہاں ایجوکیشن مہنگی ہے کافی، اس پہ یہ کنڈیشن امپوز نہ کریں اس پہ کہ تم نے میرا خرچ بھی برداشت کرنا ہے. پھر اپنا پڑھائی کرنی ہے تو اپنا خرچ خود برداشت کرو. یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اچھا چلو اس کو لڑکی کی شادی کراؤ، اگلے کے خرچہ ڈالو، اگلے کے ذمہ خرچہ نہ ڈالو. پڑھ سکتی تو ٹھیک ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ سے، اور اگر نہیں کوئی شرط رکھی تو بعد میں بھی انڈرسٹینڈنگ سے پڑھ سکتے ہیں لوگ. میں نے کئی پروفیشن ایسے ہیں، مثلا میڈیسن ہے، ٹیچنگ ہے، یا ریسرچ ہے، یا اور چیزیں ہیں جس میں اچھا اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور اگر مزید فردر چانسز ہیں ایجوکیشن کو حاصل کر کے بینیفیشل فار دا پیپل ہے، اپنا صرف اپنا فائدہ نہ دیکھو، تو پھر اس کے صورت میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو خامد کو بنا لو تو ٹھیک ہے. میں نے بہت ساری دیکھی ہیں، بچے ڈاکٹر ہیں، مثلا میڈیسن کی ہے، انہوں نے فردر اپنی اسٹڈی کری ہیں، ریسرچ میں گئی ہیں تو کر رہی ہیں. بچے 3-4 ہو گئے، جب بچے اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، یا کوئی نانی دادی ان کو سنبھال رہی ہے، 8-10 سال کے ہیں، مطلب ہے پرسنل اٹینڈنس کی ضرورت نہیں رہتی ماں کی، تو پھر وہ انہوں نے باقی بعد میں بھی پڑھائی کی ہے. تو اگر شوق ہو تو کسی بھی عمر میں پڑھائی ہو سکتی ہے، ٹھیک. لیکن کسی اچھے رشتے کو ضائع نہ کرو اس لیے کہ میں نے پڑھنا ہے، اور کسی کو دھوکہ دے کے شادی نہ کرو کہ میرا خرچہ برداشت کرو گے. شادی تو ہو گئی ہوئی ہے، میں صرف پوچھنا چاہتے کہ رکنا چاہیے. شادی ہو گئی ہے؟ ہاں جی حضور، بیٹا بھی ہے. بس بیٹا بھی ہے، شادی ہو گئی. خامد اگر راضی ہے، اور اگر کیا پڑھا ہے؟ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہی. کمپیوٹر سائنس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پیسے کمانے والی چیز ہی ہے. نہیں، کمپیوٹر سائنس میں کوئی ضروری نہیں ہے ضرور پڑھا جائے آگے. ہاں اگر میڈیسن ہوتی، ریسرچ ہوتی، یا کوئی اور چیز ہوتی تو پھر میں کہتا ٹھیک ہے. ہاں جی. معاہدہ نام ہے؟ نہیں، لجنہ مالا لکھا ہوا، میں معاہدہ سمجھا تھا. ہاں ایک بس آخری سوال. ہاں مائکرو فون. السلام علیکم حضور، میں نے جرنلزم میں گریجویشن کی اور میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ جو اسٹوڈنٹس میڈیا میں جا رہے ہیں، جرنلزم میں جا رہے ہیں، اسپیشلی براڈ کاسٹ، آپ ان کو کیا گائیڈنس دیں گے؟ جرنلزم میں کیا بڑی اچھی بات ہے. اب آرٹیکل جو مختلف میگزینز ہیں، لوکل بھی اور دوسرے بھی، نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی، اتنا اپنا ٹیلنٹ بڑھاؤ کہ اس میں لکھو اور اسلام کا کو ڈیفینڈ کرو اس میں. ہیں آپ بتاؤ، مطلب میں یو کے میں بہت ساری لڑکیوں کو میں نے کہا اور انہوں نے لکھے ہیں پردے پہ مثلا حجاب کیوں ضروری ہے، کیوں ہم لیتے ہیں. بڑے بڑے اچھے آرٹیکل لکھے ہیں لڑکیوں نے، اور ان کے منہ بند کرا دیا. اگر وہی تم لوگ آرٹیکل لکھو گے تو اس کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ان کے جواب جب جائیں گے تو ان کا بھی ہو جائے گا. ویسے وہاں یو کے میں جانتا ہوں، اب ایک میں نے شاید وقف فتح 9 کو بھی کہا تھا کہ ایک انگریز نے، برٹش عورت نے آرٹیکل لکھا تھا اور اس نے یہی کیا تھا کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا عورتوں کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں جو مرد، وہ اصل میں ہماری آزادی کی باتیں کم کرتے ہیں. میں نے کہتی میں نے بڑا غور کیا ہے اس میں، دیکھا ہوں ان کو اپنی لسٹ اس میں زیادہ نظر آ رہی ہے، ہماری آزادی کم نظر آ رہی ہے. تو یہ سوچیں ان میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس طرح کے دلیل دے کے ان کو سپورٹ کرو. بڑے اسٹرانگ آرگومنٹیشن تھے. اس کے بعد 2 تو ان کے جواب بھی مل جائیں گے. ایسی لڑکیوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا جو اپنے اسٹوڈنٹ کا منہ بند کرا سکتی ہیں. ٹھیک، چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم.